अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की, क्योंकि इस टाइम कौमी टीम जो है वो इंडिया में है। वर्ल्ड कप का मिशन बस स्टार्ट होने को है। कल का मैच कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस मैच था। अच्छा है, जितनी प्रैक्टिस करनी है कर लें, क्योंकि इसके बाद जो है वो सिर्फ एक और तैयारी का मौका है और उसके बाद असल एक्शन शुरू होगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे बड़े स्टेक होल्डर, पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेक होल्डर, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़का अशरफ साहब, आपको वेलकम करूंगा शो में। और आगाज तो मैं अच्छी बात से करना चाहता था, लेकिन पहले कल के मैच पे ही बात कर लेते हैं। पहला ही मैच और हम 345 रन बना के भी मैच जीत नहीं सके। कितना अपसेट हैं, क्योंकि अभी रिसेंट ही हम एशिया कप में भी चौथे नंबर पे आए हैं। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम अभी लैंड की है। दे हैव टू क्लाइमेटाइज विद द लोकल जो वेदर कंडीशंस और जो ग्राउंड है, तो मेरा ख्याल में ये ऊपर आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अभी पहला मैच था, वार्म अप मैच था, और ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे ममालिक तो ऑलरेडी वहाँ पे पहले खेल रहे हैं, तो ये इनका था। लेकिन इसके बाद आधे काफ़ी सारे हमारे अच्छे प्लेयर्स जो है वो रेस्ट पे भी थे। तो आई थिंक वी हैव फुल कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान टीम और बाबर आजम पे, और इंशाल्लाह ये टीम कम बैक करेगी। और ये नॉर्मली आपने देखा है कि जो प्रैक्टिस मैच में टीमें अच्छा शुरू में ना परफॉर्म करें, वो बाउंस बैक करती हैं। चलिए, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और पाकिस्तान टीम आगे जाके अच्छा खेले। जब असली मुकाबले शुरू होंगे, भी तो खैर प्रैक्टिस है, बट आपने कहा कि बहुत सारी चीजें रेस्ट कर रही थी। चेयरमैन साहब, मुझे कहना होगा कि आपके टीम डायरेक्टर विकी आर्थर भी रेस्ट पे ही होते हैं। कल भी वो पाकिस्तान टीम के साथ नहीं थे। एशिया कप में भी वो इंडिया के साथ हमारा मैच हो और वो वहां पे दस्तयाब ना हो, उनके लिए इंग्लैंड की काउंटी की टीम पहली तरजीह और पाकिस्तान दूसरी तरजीह है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी मजाक हो चुकी है कि एक टीम डायरेक्टर पाकिस्तान टीम के साथ ही नहीं होता? ये विकी आर्थर और उनकी जो जितनी टीम है, ये मेरे तो बोर्ड में आने से पहले नजम सेठी साहब चेयरमैन थे, तो उन्होंने उनके दौर में इसको सिलेक्ट करके रखा गया था। और उनके जो कॉन्ट्रैक्ट था, एक और भी बड़ा मसला होता है जब आपके इस टाइप के कोई इंटरनेशनल किसी कोचेस से एग्रीमेंट हो और उसको आप ऑनर ना करें, तो उसका एक रेपुटेशन भी बोर्ड की फिर इंटरनेशनल वर्ल्ड में जाती है कि देखो जी, पाकिस्तान ने मुआहदा किया और इन्होंने अपने ऑनर नहीं किया और बीच में उसको तोड़ फोड़ दिया या फारग कर दिया, तो उसका क्या रिजल्ट होता है? फिर वो बोर्ड की भी इस तरह बदनामी होती है। तो मैंने कहा कि जो भी हमारे एक्स जो बोर्ड के चेयरमैन जो उन्होंने फैसला किया, तो उसको ऑनर करें, भी आगे चलें। और दूसरी है कि जब मैं आया था उस टाइम भी इतना कम था कि हमारा एशिया कप सर पे था, टीम जा रही थी, हमारे पास और कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव भी नहीं था, हम कुछ करते। तो स्टिल अब जो है, अभी मिकी आर्थर से जो हमने बात की थी कि उसने हमसे ये वादा किया था कि पूरी वर्ल्ड कप में मैं टीम के साथ रहूँगा। फिर उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया की विजिट है हमारी, उसमें भी मैं टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया भी जाऊंगा। तो ये उसकी कमिटमेंट थी, और आई होप कि अपनी वो कमिटमेंट पूरी करे और हमारी टीम के साथ रहे जो उसने कमिट किया हुआ है। चेयरमैन साहब, एंड्रयू पुटिक हमारे बैटिंग कोच हैं। इंटरनेशनली उन्होंने सिर्फ एक 0 स्कोर किया हुआ है, और हमने हटाया किसको? मोहम्मद यूसुफ को, जिनके 15,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन हैं। आप समझते हैं कि ये सही फैसला था कि पूरा तमाम इख्तियारात मिकी आर्थर को दे दिए? उन्होंने बैटिंग कोच लगाया, उन्होंने हेड कोच लगाया, उन्होंने बॉलिंग कोच लगाया, और अगर अपने हेड कोच को भी हम देख लें, 6-7 मैचेस हैं, उसमें भी एवरेज सी परफॉर्मेंस है उनकी, और हमने सफेद मुश्ताक जैसा बड़ा नाम हटा दिया, या बाकी हमारे पास और बड़े ऑप्शन से। देखिए जी, मोहम्मद यूसुफ एक बड़ा नाम है, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, इंतहाई शरीफ आदमी और अच्छे इंसान है, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत है, रन स्कोर भी किए हैं, और उनकी एज ए लेजेंड मैं समझता हूँ, मेरी एक रिस्पेक्ट है उनके लिए। और बोर्ड में इस तरह की बातें सुनी है मैंने, लोग यही सवाल करते हैं, लेकिन अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज जो मुझे पीछे से टीम मिली उनकी कोचेस की, उसी को हमने कहा इसको डिस्टर्ब अगर करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है अभी। तो वील वेट, इंशाल्लाह आगे चल के जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह वो फैसला करेंगे। यानी कि अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, खुदा ना खास्ता नताइज अगर वर्ल्ड कप में अच्छे नहीं आए, तो ये कोचिंग स्टाफ जो है इससे आप जान छुड़वा सकते हैं? अभी मैं कहना नहीं चाहता, बिकॉज अभी तो वर्ल्ड कप क्योंकि चल रहा है। अगर ये बात निकले तो हमारे कोचेज के लिए, उनके लिए, टीम के मोराल पे उसका असर पड़ता है। तो अभी जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होता है, फिर अगेन वी विल सिट टुगेदर, और जितने पुराने
ہمارے کرکٹ لیجنڈز ہیں، ان کو بھی ہم انوائٹ کریں گے اور بیٹھ کے اپنی جو کمزوریاں ہیں اس کو ٹھیک کر کے، اور وی ول کم اپ ود اے نیو ماڈل. جو میرے ذہن میں کچھ ہے، ابھی میں بات نہیں کرنا چاہتا کسی سے. میں نے سوچا ہوا ہے کہ اس ٹائپ کا اگریسو ہم ایک لائیں گے اسٹانس اور اپنا بورڈ میں کرکٹ کا ماڈل، اور اس میں نے لوگوں سے بھی کچھ سوچا ہوا ہے، اور اس میں کوچنگ سٹاف بھی اسی ٹائپ کا ان کے ساتھ ہوگا جو ہماری ٹیم کو نیچے سے اٹھا کے اوپر بلندیوں میں لے جائے. چیئرمین صاحب، آپ وہی چیئرمین ہیں جنہوں نے بگ تھری جو انڈیا، آسٹریلیا، انگلینڈ تھا اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے، آپ وہی چیئرمین ہیں؟ جی بالکل، میں وہی ہوں. تو اور اسٹینڈ لیا اس پہ. وہ چیئرمین جو 3 بڑے طاقتور ترین بورڈز کے خلاف کھڑا ہو گیا، پھر وہ پاکستان کرکٹ کے 3 بگ 3 جو ہیں اس ٹائم، رضوان، شاہین اینڈ بابر، ان کے سامنے آپ کمزور نظر آئے یا آپ ہمبل نظر آئے یا بہت زیادہ آپ نرم پڑ گئے کہ آپ نے اتنا جو ہے وہ تاریخ کا کہتے ہیں بڑا ہی بہت بڑا کانٹریکٹ آپ نے دے دیا، 45 لاکھ روپے ماہانہ ٹاپر کو ملیں گے، پھر اس کے علاوہ 3 سال تک ملیں گے. کیا گارنٹی ہے کہ 3 سال تک یہی ٹاپر ہوں گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ جو نیچے والے ہیں وہ اوپر نہیں آ سکتے یا اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے؟ تو آپ کیا اس بگ 3 کے سامنے کمزور پڑ گئے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کمزور تو میں کبھی بھی نہیں پڑا. ہمبلنس میری نیچر میں ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمبلنس پسند ہے. غرور اور تکبر خدا تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. میں ہر کسی کے ساتھ ہمبل ہوتا ہوں جو ہمبل ہوتا ہے. جو ہمبل نہیں رہے گا پھر اس کے ساتھ دوسرا چہرہ نکالنا پڑتا ہے. اور یہ جو تینوں پلیئرز ہیں ان کی کوئی اس طرح نہیں ہے. دیکھو ان کی ویلیو ہے پاکستان کے ساتھ. وہ پاکستان کے 3 یا 4 جو ہمارے ایک گریڈ پلیئرز ہیں وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. میں نے تھوڑا سا جو میرے ذہن میں آئیڈیا میں وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہ لیگ کرکٹ کا. اتنی پھیل گئی ہے کہ اچھے اچھے بورڈز کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ پیسے اتنے ملتے ہیں کہ پلیئرز وہاں چلے جاتے ہیں لیگ میچز کھیلنے کے لیے. ابھی حال ہی میں آپ دیکھ لیں اس کے ساتھ ویسٹ انڈیز کے ساتھ کیا ہوا. ان کے سارے پلیئرز چلے گئے تھے اور ایک وہ سی گریڈ ٹیم نے ان کو وائٹ واش کر دیا. تو میں نے ان کے چیئرمین سے پوچھا تو چیئرمین صاحب فرماتے ہیں کہ جی میرے سارے پلیئرز لیگ میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم سینٹرل کانٹریکٹس نہیں کرتے آپ کے بورڈ سے. دی آل وینٹ. میرے پاس جو بھی تھے وہ جونیئر ٹیم تھی، میں نے اسی سے کھیلا تو یہ رزلٹ نکلا. اب دیکھیں انڈیا کیا دے رہا ہے، آپ دیکھیں انڈیا کیا دے رہا ہے، آسٹریلیا کیا دے رہا ہے اور انگلینڈ کیا دے رہا ہے، اور جو دوسرے ٹاپ کی جو ورلڈ کی جو بورڈز ہیں وہ اپنے کھلاڑیوں کو کیا دے رہے ہیں. یہ پیسے دینے کا ایک وجہ بھی لیگ کی کرکٹ کی وجہ سے ہے. میرے ذہن میں تھا کہ ہم ان کو اتنے پیسے دیں کہ یہ سینٹرل کانٹیکٹ کر کے اپنی بورڈ اور اپنی پاکستان کی ٹیم کے ساتھ کھیلیں، اس کے بجائے کہ وہ لیگ میچز میں گھس جائے اور ہمارا بھی ویسٹ انڈیز جیسا حال ہو. تو میں نے پھر اس میں بیٹھ کے سوچا کہ اے گریڈ کو ہم جو ٹاپ کے ہیں ان کو ہم اس طرح کے پیسے دیں، بی گریڈ میں اس کے کم، سی اس سے کم، اور پھر جس طرح ان کی پرفارمنس ہوگی اے والا جو اگر بی میں آ جاتا ہے اس کے پیسے کم ہو جائیں گے، بی والا سی میں جائے گا اس کے کم ہو جائیں گے، اور بی سی سے اگر کوئی رائز کر کے اے میں جاتا ہے اس کو پیسے زیادہ ملیں گے. تو ایک انسینٹیوائز کیا گیا ہے، انسینٹیو وہ پلیئرز کے لیے کہ ہم نے اگر کھیلنا ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے بورڈ کے لیے اور اپنے اس عزت کے لیے، تو ہم جیسے ہی ہمارا جائے گا تو ہمارے پیسے بھی بڑھ جائیں گے. اور پھر اس کے بعد ان کو یہ ایک قسم کی انکریجمنٹ ہے. میرا یہ مقصد تھا، میں نے ان کو بھی کہا بابر اعظم صاحب کو، میں کہ پیسوں کو بھول جاؤ، ہم آپ کو پیسے زیادہ کر دیتے ہیں. تھنک اباؤٹ یور کنٹری، تھنک اباؤٹ یور پاکستان فیوچر، اور جو ہمارا یہ پاکستان کا جھنڈا ہے اس کی طرف دیکھو. اس نے بھی کہا جی ٹھیک ہے، ہم بہت خوش ہیں، آپ نے جو ہمیں انکریجمنٹ دی ہے، ہم اپنی ایڑی چوٹی لگا کے اپنی جان مار دیں گے پاکستان کے لیے اور اس ورلڈ کپ میں جا کے. یہ آپ کو بابر نے کہا؟ جی بالکل. اچھا چیئرمین صاحب، جو اے والا ہے وہ تو 45 لاکھ لے لے گا، جو ڈی والا ہے اس کو اور پھر ڈی میں سرفراز پاکستان کا کپتان آپ نے رکھ دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اور ڈی والا جو ہے اس کے تو پیسے کم ہیں، اے والے کو چلیں آپ نے 2 لیگ کی اجازت دے دی، اور کیا یہ 2 لیگ پی ایس ایل کے علاوہ ہیں یا پی ایس ایل کے ساتھ ہیں؟ 2 لیگ میچز ہیں، اس میں ایک پی ایس ایل کھیلیں گے تو ایک لیگ پی ایس ایل ہوگی اور ایک باہر کی کھیل سکیں گے، یعنی کہ سال میں صرف ایک لیگ باہر کی کھیلیں گے. مطلب 2 کی اجازت ہے، ایک تو پاکستان ہوگا. اگر کوئی پلیئر پی ایس ایل میں سلیکٹ نہیں ہوتا وہ باہر کھیلے، وہ 2 کھیل لے تو وہ ادھر کھیلے گا، ادروائز 2 ہی ہے. اچھا ڈی کیٹیگری والا جو ہے اس کے تو پیسے ماہانہ 45 لاکھ نہیں ہے نا، وہ پھر اپنی لیگ قربان کر دے گا؟
اس کو مطلب پی ایس ایل تو ظاہر کھیلے گا ہی کھیلے گا، لیکن باہر کی ایک لیگ کھیلے گا تو وہ بابر جتنے، رضوان جتنے، شاہین جتنے پیسے تو نہیں کمائے گا. نہیں، بٹ ہی ہیز ٹو دین اپنی جو اس کو ویلیو کو بڑھانا پڑے گا، اوپر آنا پڑے گا، پرفارمنس دینی پڑے گی. باقی آپ نے جو سرفراز کی بات کی، سرفراز نو ڈاؤٹ از اے ویری گڈ پلیئر، اے گریٹ پلیئر. اس کی بھی میں بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ اس نے بھی پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے. تو وہ مجھے بھی کل پرسوں پتا چلا کیونکہ آئی ڈنٹ انوالو ان دس. میں نے کہا جو کرکٹرز ہیں وہ اس کو کریں جن کی شعبہ ہے، میں کسی میں انٹرفیئر نہیں. میں نے کہا کہ ایک ہی چیز ہے، میرٹ پہ فیصلے کرو. اچھا، میرٹ کے آر کے نہ میری سفارش ہے نہ کسی اور کی ہے. یو ہیو ٹو تھنک فار پاکستان، اور پاکستان کے لیے آپ سوچ کے میرٹ کے فیصلے کریں. تو انہوں نے کیے. اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہے تو میں ان سے ڈسکس کر کے اگر سرفراز کے ساتھ زیادتی ہے تو اس کا ازالہ کیا جائے گا. ایک دو اور پلیئرز کا بھی پتا چلا ہے ان کو سینٹرل کانٹریکٹ، ابرار ہیں، نعمان علی ہیں، ٹیسٹ کھیلتے ہیں اور ان کو سینٹرل کانٹریکٹ نہیں اس دیا. کا مجھے بلکہ آج صبح ہی پتا چلا کہ بھئی وہ تو شکایت کر رہا ہے کہ میرا اس میں نہیں ڈالا گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ہم فہیم اشرف نے کہیں بھی کرکٹ نہیں کھیلی، اس کو سینٹرل کانٹریکٹ دے دیا. یہ اب کیونکہ فیصلہ تو یہ فیصلہ کس نے کیا؟ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے نہیں کیا، کرکٹرز نے کیا. کرکٹرز کی کمیٹی ہے جو چیف سلیکٹر اور کوچ اور کیپٹن اور یہ سارے کرتے ہیں. کیا مصباح الحق بھی شامل تھے سینٹرل کانٹریکٹ میں؟ مصباح الحق تو اس میں شامل نہیں تھے، لیکن یعنی کہ اس میں، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اس میں یعنی کہ مکی آرتھر، بریڈبن، بابر اعظم اور انضمام الحق، جی ان چار نے فیصلہ اور کیا. انضمام الحق کے ساتھ میں ان کے جو سلیکشن کمیٹی ہے، حسن چیمہ آگے مینیجر جو ٹیم کے ہیں، 2-3 ہیں وہ بھی ہیں شامل. انہوں نے کیا اگر ان کی کوئی غلطی ہوگی تو ہم انٹروین کر کے اس کو ٹھیک کریں. چیئرمین صاحب، اللہ کرے ہمارے یہ کھلاڑی 3 سال کے اگلے کئی سال تک پرفارم کرتے ہیں. 3 سال کا آپ نے کانٹریکٹ دے دیا. اگر بابر، رضوان، شاہین، کیونکہ ٹاپ میں 45 لاکھ والی ان کی بات اس لیے کر رہا ہوں نام لے کے، اگر ان کی پرفارمنس میں تسلسل نہ رہا یا وہ ماڈرن ڈے کرکٹ نہ کھیلی، میچز نہ جتوائے ہمیں، تو پھر بھی وہ 3 سال 45 لاکھ لیتے رہیں گے. نہیں، ایسے نہیں ہے. میں نے تو جس طرح پہلے بھی گزارش کی، ہر پلیئر نے پرفارم کرنا ہے. ایک کیٹیگری میں رہنے کے لیے اس کا جو ریکوزٹ ہے چیزیں اس کو پوری کرنی ہے. اگر اس میں وہ نہیں کو پلیئر کرتا تو وہ آٹومیٹکلی بی میں آ جائے گا. بی والا نہیں کر رہا تو سی میں آ جائے گا. یا بی والا کو اچھا ہوگا تو اس کو، جس طرح یہ ہماری جو کرکٹرز کی کمیٹی ہے اگر محسوس کرتی ہے کہ اس کو ہمیں اپ گریڈ کرنا چاہیے تو وہ اے میں آ جائے گا. تو یہ سال کے بعد ہوا کریں گے یا سیریز ٹو سیریز؟ میرے خیال میں سال کے بعد ہر سال اس کو جس طرح یہ کرتے ہیں اس کو کریں گے اور اس کی وہ دیکھیں گے کہ پرفارمنس کیا ہے. پرفارم مطلب جو اصل چیز ہے، ایوری پلیئر ہیز ٹو پرفارم. پرفارمنس ہوگی تو آپ کو اتنے پیسے ملیں، کم پرفارمنس ہوگی تو کیٹیگری ڈاؤن ہو جائے گی. تو یہ اس میں رکھا ہے. اسی طرح ڈومیسٹک سٹرکچر وہ میں نے پہلی دفعہ بنایا ہے، پچھلے 5 سال سے کچھ نہیں تھا، جسے میں مصباح الحق اور محمد حفیظ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بغیر کسی معاوضے کے رات کو 12 بجے تک بیٹھ کے دونوں کام کرتے رہے. ان کا کوئی مطلب مالی اس میں کوئی انسینٹو نہیں تھا. میں نے کہا بھی، انہوں نے کہا نہیں ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، ویل ورک فری. تو یہ ان دونوں کے جذبات تھے اور وہ بیٹھے رہے، کیے اور ڈومیسٹک اسٹرکچر بنا کے دیا. اس کے ریجنل پریزیڈنٹس کو ہم نے پریزنٹیشن دی، سب کو کرکٹرز کو دکھایا، سب نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. اور اس میں بھی اپ گریڈیشن اور ڈی گریڈیشن ہے. اس نے پالیسی رکھی ہے کہ کون پلیئر اس میں پرفارم کرے گا اتنا ملے گا، اور اس کے سب کو پیسے اچھے کر دیے میں نے. اسی طرح وومن کرکٹرز کو دیکھیں تو ان کو بھی کانٹریکٹس دے دیے ہیں، اے گریڈ کرکٹ، بی، سی. اس میں جس طرح سب پرفارم کریں گی بچیاں، یہ سب کے جو بیک گراؤنڈ تو ہمبل بیک گراؤنڈ ہی ہوتا ہے، اور وہ بیچارے کتنی دور سے آتے ہیں، ان کو اتنے کرکٹ کا شوق ہوتا ہے، پیسے اتنے نہیں ہوتے کہ وہ آ کر کھانا بھی کھا سکے یا کوئی ٹرانسپورٹ کا کرایہ دے کے میچ مالی طور پر پہنچ سکے. مستحکم کیا آپ نے ان کو محسوس کیا کہ آپ کرکٹ پہ سوچیں. پاکستان کے کرکٹ جب ہماری نیچے سے نکلے گی، آپ دیکھیں نئی نرسری آئے گی تو یہ ایسی نکلے گی کہ اوپر تک یہ چلتے جائیں گے. تو انشاءاللہ اور بھی جتنی چیزیں، بہت ساری کمزوریاں نظر آ رہی ہیں، میں اس پہ بھی دیکھ رہا ہوں، اس کو بھی انشاءاللہ بہتر کروں گا. چیئرمین صاحب، آپ کا جتنا بڑا اسٹریچر ہے، آپ بزنس کے بہت بڑے ٹائکون ہیں، بھی آپ کو دھمکاتے رہے؟ نہیں، دھمکاتے نہیں رہے. بڑے اچھے انسان ہیں وہ بھی. ان کی جتنی بھی باتیں تھیں بڑی ہمبل اور بڑی عزت کے ساتھ تھیں، اور میں بھی ان کی بڑی عزت کرتا رہا. بیکاز ہم نے تو ان کو ورلڈ کپ میں دیکھا ہے جب پاکستان جیتا تھا، تو ان کا بڑا رول تھا میرے دل میں، ان کا بڑا احترام ہے. ان کو میں نے منہ پہ بھی کہا کہ آپ کی جو بیٹنگ تھی، میں اس وقت سعودی عرب میں تھا، ہم تو ایک ریڈیو لگا کے سعودی عرب عمرے پہ گئے ہوئے تھے تو کان لگا کے سن رہے تھے کسی ایک دکان پہ، کسی پاکستانی کی دکان تھی، تو ہم وہاں کھڑے ہو گئے اور راز انضمام کھیل رہے.
اور آپ نے تو پاکستان کو ورلڈ کپ جتانے میں بڑا آپ کا اہم رول ہے، جس طرح آپ نے بیٹنگ کی، اور وہ بڑا میری بھی بہت عزت کرتے ہیں، میں ان کی کرتا ہوں، اور میرا اللہ کا فضل ہے، ایسا ورکنگ ریلیشن شپ ہے، میں ہمبل ضرور ہوں لیکن اگلا بھی میرے سے اس طرح ہی ہمبل ہوتا ہے، جی رسپیکٹ سے بات اور کرتا کوئی ان کا نہیں ہوتا، اور بڑی عزت احترام سے بات کرتے ہیں. کئی چیزیں بات چیت بھی ہوئی، میں نے کہا کہ آپ اس میں مان جائیں، وہ اس میں مان گئے، کئی چیزیں چھوڑ دی، کچھ ہم نے ان کی مان لی، تو اس طرح کر آ کے ایک فیصلہ کیا کہ یار اتنا بڑا نام ہے انضمام، از اے بگ نیم، اگر وہ آ رہا ہے اس کے بجائے کہ ہم کسی چھوٹے کسی بندے کو لگا دیں تو پاکستان کا اسٹرکچر بھی نہیں آتا. اگر انضمام آئے گا تو اس کا قد اتنا ہے کہ دنیا میں جدھر بھی جائے گا تو ہر کوئی دیکھے گا اچھا بھئی یہ ان کا چیف سلیکٹر ہے. تو یہ پاکستان کی عزت کی بات تھی، پیسوں کی بات نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے چیئرمین صاحب، بڑے نام تو وسیم اکرم بھی ہے، یونس خان بھی ہے ہمارے پاس، معین خان بھی ہیں ہمارے پاس، اور بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں، تو کیا پھر یہ بڑے نام بھی آئیں گے، یا یہ بڑے نام آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایک بڑا نام آ گیا ہے، ہم ایک ہی بڑا نام مطلب رکھ سکتے ہیں؟ جب یہ بڑے آئیں گے اس سے ڈبل مانگیں گے تو میں اب کسی کا بتاتا نہیں ہوں، اچھا، بٹ آئی تھنک دے ول گو فار ڈبل دین دس اماؤنٹ. کسی بڑے کرکٹر آپ سے بڑے زیادہ پیسے مانگے؟ سب کو میں نے ٹٹولا دیکھا ہے تو، لیکن میں نام کسی کا نہیں لیتا، نام میں اماؤنٹ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ سب کے لیے سابق کپتان ہے یہ جو 3-4 نام لیے سب کے لیے، سوائے 1-2 کے باقی سب کے لیے. اچھا، اور سب کو دیکھا پھر ہم نے خاموشی سے ڈسکلوز. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مصباح اور حفیظ پاکستان کرکٹ کے لیے مفت بھی کام کرنے کو تیار ہیں، باقی لوگ 50-60 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں؟ نہیں، مفت انہوں نے کام کیا جو ڈومیسٹک اسٹرکچر. اب آگے جب اگر فل ملازمت آئے گی تو پھر بات ہوگی، پتہ نہیں کیا. تو ویسے پاکستان کے کچھ کپتانوں نے آپ سے 50 لاکھ روپے مانگے کام کرنے کے؟ میں نام نہیں لیتا، بٹ نام نہ لیں، پیسے 40-50 پہ بات کی انہوں نے، لیکن ہم نے پھر اس اماؤنٹ پہ اگری نہیں کیا. کیا یہ خبر صحیح ہے کہ گزشتہ دنوں یونس خان آپ سے ملاقات کر کے گئے ہیں؟ کیا وہ پاکستان کرکٹ میں نظر آ رہے ہیں ہمیں؟ یونس خان صاحب بھی بڑا نام ہے، مجھے ان کی بھی بڑی عزت ہے. جب میں پچھلی دفعہ چیئرمین تھا تو ہماری ٹیم میں وہ تھے اس وقت، اور دبئی میں میری ان سے بھی بڑی اچھی میٹنگز ہوئی، اور میں بھی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، اور وہ بھی میرے کہنے پہ آگے بات چیت کی. ورنہ آج کل تو ہر پلیئر یا تو ٹی وی میں بیٹھا ہے، 5-5 لاکھ روپے ایک دن کا کما رہا ہے. یہ آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا. جتنی اماؤنٹ ان کو مل رہی ہے، کسی کو شاید اتنے پیسے نہ ہو. پھر اگر آپ دیکھیں تو اگر وہ کسی لیگ میچ میں جاتے ہیں تو اسی تناسب سے 60-70 لاکھ روپیہ مہینہ مل رہا ہے. تو کرکٹ بورڈ تو تھوڑی سی کم اماؤنٹ پہ اگری کر سکتے ہیں، اتنی زیادہ تو ہم دے نہیں سکتے. لیکن کچھ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ کچھ عزت بھی کرتے ہیں، کچھ وہ بھی کر لیں گے، لیکن ابھی بات چیت کریں گے ان کے ساتھ پھر پتہ چلے گا. لاسٹ 2-3 کوسچن، کیونکہ آپ نے بھی ایک ملاقات کے لیے جانا ہے، میٹنگ میں آپ نے جانا ہے. چیئرمین صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ چیئرمین بنے، آپ ڈربن میٹنگ میں گئے آئی سی سی کی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے، جو میرے اپنے سورسز ہیں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، کہ آپ سے پہلے جو چیئرمینز تھے انہوں نے پاکستان کرکٹ کو اس طرح سیریس نہیں لیا آئی سی سی میں، تو آئی سی سی میں پاکستان آئسولیشن کا شکار تھا، کوئی بورڈ پاکستان کرکٹ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. کیا یہ درست ہے؟ میں 10 سال پہلے جب تھا تو یہ واقعی سچویشن نہیں تھی. میں 10 سال پہلے تھا، جتنے بورڈ ممبرز ہیں وہ بڑی عزت کرتے تھے، میں ان کی عزت کرتا تھا. تو ایک باہمی ہمارا ایک تعلق، ورکنگ ریلیشن شپ بہت اچھا تھا. جتنے ہیں ٹاپ کے، آسٹریلیا ہے، انگلینڈ ہے، انڈیا ہے، سب کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے ریلیشنز تھے. اس دفعہ میں گیا ہوں تو بہرحال کافی سارے تو نئے چہرے تھے، سوائے بنگلہ دیش کے باقی سب نیو فیسز تھے. اور ان کا جو پاکستان کے لیے جس طرح چل رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے جتنے، یہ ان کے ویوز تھے، میں نہیں کہہ رہا، کہہ رہے آپ کے جتنے رہے ہیں چیئرمین وہ تو ہمارے سے بات ہی نہیں کرتے تھے، اور ان کا رویہ ہمارے سے اس طرح ایروگنٹ تھا، اور مطلب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. میں نے تو اپنے سابقہ چیئرمین اور سب کو ڈیفینڈ ہی کرنا تھا. میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوگی، ہمارے سارے سابق چیئرمین بہت اچھے تھے اور ہوگا. لیکن اب آہستہ آہستہ میں نے تو ایک ہی میٹنگ اٹینڈ کی، اب آگے چلیں گے تو ان کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں گے انشاءاللہ. تو اس میٹنگ سے آپ نے پاکستان کے لیے کیا حاصل کیا تھا؟ ریونیو گر رہا تھا پاکستان کا. جی، اس میں ریونیو کا تھا، اور جو ریونیو تھا اس کو ایک پروپوزل تھی کہ ڈبل کیا جائے. دوسرا جو کافی سارے ممالک تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، پاکستان کا ریونیو کم کرنا چاہیے. آلدو پاکستان کے نمبر 4 میں آتے ہیں ہم ریونیو ارننگ فار دی آئی سی سی. 1, 2, 3 میں تو انڈیا، آسٹریلیا اور انگلینڈ ہے،
تو ہمیں نمبر 4 تھے. تو آپ دیکھیں جب یہ بگ 3 کی پہلے بات ہوئی تھی جو آپ نے ابھی کی, تو بگ 3 جب مجھے عدالت عالیہ نے بحال کیا تو انڈیا نے فوراً مجھے آفر کی کہ ہم بگ 3 ہم بگ 4 بنا لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. انہوں نے آفر کیا, انہوں نے کہا آئی نو اف یو کم تو آپ ہماری مخالفت کریں گے اور ہمارا یہ منصوبہ ہے اس کو آپ فیل کرا دیں گے. تو میں نے بورڈ میں بھی ڈسکس کیا آپ نے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اس ماڈل پہ نہیں جانا چاہیے, اس سے کرکٹ ہماری تباہ ہوگی دنیا کی. تو میں نے کہا کہ بھئی ہم تو اس پہ نہیں آنا چاہتے. تو جب میں دبئی گیا وہاں میٹنگ تھی, ساری رات ہم نے سب بورڈ سے کی. اگلے دن صبح آئی سی سی کی میٹنگ تھی, اس میں ہم گئے. آدھے ووٹ میرے ساتھ تھے, آدھے انڈیا کے ساتھ تھے, اور وہ قرارداد ان کی ڈیفیٹ ہوگی جس پہ انڈیا بڑا, اس کو شرین واسطن ہمارے دوست ہی تھے, لیکن دس واز پارٹ آف دا گیم. He was a little upset کہ this is all because of you, that's why I offered you to be number 4 with us. So, but he was a very fine man and I still respect him for all that. تو ہماری اچھی ان سے بات چیت بھی ہوئی. اور جو آپ کا سوال تھا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ جب ایک شارٹ سیریز کے لیے ہم گئے تھے, انڈیا گئے تھے, تو انڈیا جب کھیلے تو ایک ہماری 1-on-1 میٹنگ ہوئی سیپریٹ دونوں چیئرمین کی, انڈیا کی اور میری. تو شرین واسطن نے کہا آئی ایم ویری ہیپی, میں آپ کا ذاتی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری دعوت پہ اپنی ٹیم انڈیا لائے اور وداؤٹ اینی انٹرسٹ فار ریونیو یو آنرڈ اس. انہوں نے کہا آپ نے ہمیں عزت دی ہے. اب میرا بھی آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ آپ انڈیا کی جو سیکورٹی پلان ہے اس کو پاکستان گورنمنٹ سے اوکے کرا دیں. کہتے ہیں مائی بوائز وڈ بی نیکسٹ ڈے آن دی پاکستانی سوائل ٹو پلے. یہ ان کی کمٹمنٹ ہے اور بڑا اچھا تھا. میں ادھر آیا, پھر مرحوم رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ تھے, ان کو میں نے سیکورٹی پلان دیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں, ہم میٹنگ میں ڈسکس کر کے اس کو ہم کر کے اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے. وہ امپلیمنٹیشن لے رہے تھے, انڈیا تیار ہو رہا تھا, پھر اس وقت جو گورنمنٹ آئی نے مجھے ہٹا دیا, پھر وہ بات ادھر کی ادھر رہے گی. چلیں ابھی اور یہ جو آئی سی سی کا آپ نے پوچھا تو وہ تھا, اور وہ کم کرنا چاہ رہے تھے. پھر بنگلہ دیش اور پاکستان ہم ایک طرف ہو گئے کیونکہ وہ پرانا چیئرمین تھا, اور پھر انہوں نے کہا نہیں چلو پاکستان کا جو ڈبل پرپوزل ہے اس کو ڈبل ہی رہنے دے, اس کو کم نہ کریں. انگلینڈ کا کم کر دیا اور ملکوں کا کم کر کے تو انہوں نے ایک فائنینشیل ماڈل بنا دیا. انڈیا پاکستان آنے کو تیار ہی نہیں تھا, جس وجہ سے ہائیبرڈ ماڈل کی بنیاد رکھی گئی. لیکن وہی انڈیا جو خود آنے کو تیار نہیں تھا, وہ انڈین کرکٹ بورڈ جو اپنی ٹیم کو بھیجنے کو تیار نہیں تھا, آخر آپ نے کون سی گدڑ سنگی سنگائی کہ ان کا پریزیڈنٹ چل کر پاکستان آ گیا؟ ان کے آنے سے کیا فائدہ ہوا, اور اب کیا آپ بھی ورلڈ کپ میں وہاں جائیں گے تاکہ یہ جو کمٹمنٹ تھی کہ ہم چلے گئے آپ کی ٹیم ہمارے یہاں آئے, تو کوئی راستہ کھولیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ انڈیا بھی ایک گریٹ نیشن ہے, کرکٹنگ نیشن ہے لائک پاکستان. تو دونوں گریٹ کرکٹنگ نیشنز ہیں, اور میں ہمیشہ انڈیا کو کہتا ہوں کہ انڈیا پاکستان سے بڑا کوئی میچ نہیں ہے دنیا میں. جب یہ دونوں ٹیمیں کھیل رہی ہوں تو کوئی نہ ایشیز اس کے مقابلے میں آتا ہے نہ کوئی آتا ہے. آپ بلکہ انڈیا کو میں نے پرپوز کیا تھا آپ ایک گاندھی جناح ٹرافی رکھ لیں, ہر آلٹرنیٹ ایئر پہ ہم کھیلیں, ایک دفعہ انڈیا میں ایک دفعہ پاکستان میں, اور ٹرافی جو بھی جس طرح میچ ہوتے ہیں ایشیز کی طرح ہم اس کو کریں. تو وہ بڑا میری بات پہ ہنسے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا دو گریٹ لیڈر ہیں, ایک قائد اعظم محمد علی جناح اور دوسری طرف مہاتما گاندھی صاحب تھے, دونوں کے جوائنٹ نام سے ایک ٹرافی رکھ لیں. یہ ان کو تجویز دی تھی, بہرحال وہ اس پہ وہ اب آپ بائیلیٹرل سیریز ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں بات کرنے کے. بائیلیٹرل سیریز دوسری جو آپ نے بات کی کہ جو انڈیا ہماری طرف دیکھتا نہیں تھا اور لے کر کیسے لے آئے راجر منی کو اور شکلا صاحب کو. تو میں نے آتے ہی جب میں بورڈ میں آیا, میں نے آتے ہی تمام بورڈز کے ساتھ اپنے ریلیشن بنانے کے لیے, اچھے کرنے کے لیے, اور خصوصی طور پہ انڈیا بڑی رسپیکٹ ہے بیکاز انڈیا اور پاکستان کے جو بائیلیٹرل ریلیشنز میں جو سرد میری تھی اس کو ختم کرنے میں میرا بڑا رول تھا, اس میں نے کیا. اور میں نے جب انڈیا گئے تھے تو میں کو روز 40 انٹرویو دیتا تھا ہمارے چینلز کو, اور میں ان کو یہ بتاتا تھا کہ بھائی پاکستانی عوام کرکٹنگ نیشن ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پیغام ہے وہ انڈیا کے کرکٹنگ نیشن کو جائے کہ ہم بھائی چارہ چاہتے ہیں, دوستی چاہتے ہیں, اور ہماری آپس میں ریلیشن شپ ایسی ہو کہ جس میں ہم دونوں ملکوں کے درمیان باہمی کرکٹ کے جو تعلقات ہیں اس میں اور بہتری آنی چاہیے. صحیح. اور میں بڑا انڈین عوام کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کے بورڈ کا بھی, کہ ایک بھی بدمزگی نہیں ہوئی.
ایک بھی کسی جا کے اسٹیڈیم میں ہم بیٹھتے ہنسی مذاق سب کی چل رہی تھی، مقابلہ ہم کر رہے پاکستانی کراؤڈ کے لیے. انڈین گورنمنٹ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو میرے کہنے پہ 4000 ویزاز دیے. ایک پورا انکلوجر پاکستان کا تھا دہلی میں، ادھر انڈین میں بھی انکلوجر میں جا کے بیٹھ گیا. سردی تھی، 0 ڈگری ٹیمپریچر تھا. میں نے کہا میں نے اپنی پاکستانی قوم کے ساتھ بیٹھنا ہے. ادھر سے ہم نعرے لگاتے تھے، ادھر سے وہ لگاتے تھے، اور اتنا اچھا اور ہنسی مذاق میں مطلب اپنی ٹیم کو بیک اپ کر رہے تھے، وچ واز پارٹ آف دی گیم. اور کسی نے بھی کوئی ایسا فضول نعرہ یا کوئی بدمزگی نہیں ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں کی. اور پیچھے آ کے ہم بیٹھے، ان کے 4 فیڈرل منسٹرز آ گئے، کہتے ہیں چلو آپ وی آئی پی میں تو نہیں آئی، چلو ادھر ہی چائے پی لو ہمارے ساتھ. میں بیٹھ گیا ان کے ساتھ. وہ کہتے ہیں شری جی آپ کو کیا ملا؟ ہم پیسے تو سارے ہم نے لے لیے، آپ تو خالی میچ کھیل کے جا رہے ہیں. میں نے کہا جس کو جس چیز سے محبت ہو اس کو وہی ملتی ہے. کہ آپ پیسے لے لو، ہم جیت کے ٹرافی لے کے جا رہے ہیں، ہم عزت لے کے جا رہے ہیں، آپ پیسے لے لو. وہ کہتے ہیں آپ نے تو ہمیں لاجواب کر دیا، یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ تو میں نے بھی ہنسی مذاق میں اس طرح بات کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. اور مصباح حفیظ دونوں میرے ساتھ تھے. ہم ٹرافی لے کے پاکستان لاہور اترے، اور اس کا ایک جوش اور عوام کا جو ویلکم بھی الگ تھا. بالکل صحیح ہے. چیئرمین صاحب لاسٹ 2 کوسچن جو میں نے آپ سے بات کی تھی، ہائیبریڈ ماڈل ایشیا کپ آپ نے سری لنکا میں کرا، آپ نے مراد کے کرکٹ بورڈ نے سری لنکا میں کرا دیا. پاکستان کو کیا ملا؟ پاکستان اپنا ریونیو بھی لگا کہ کم ہے کیونکہ اسٹیڈیم خالی تھے، بارش کی نظر میچز ہوتے رہے، ساتھ ہی چیمپئنز ٹرافی کے لیے مقدمہ آپ نے کمزور نہیں کر لیا کہ اب کوئی بھی ٹیم یہ اعتراض کر سکتی ہے کہ جی ہم نے نہیں جانا لہذا باہر آ کے کھیل لو ہم سے اور ہائیبریڈ ماڈل پہ کھیل لو؟ جی میں تو بورڈ میں آنے سے پہلے آئی پی سی منسٹری نے مجھے بلایا تھا، میں وہاں گیا تو ادھر میڈیا بیٹھا ہوا تھا. میں ویسے بہت زیادہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے شوقین بھی نہیں ہوں. میں وہاں گیا تو انہوں نے یہی کوشچن کیا جس طرح آپ فرمایا. میں کہ پہلی بات تو یہ ہے میں ہائیبریڈ ماڈل کے خلاف ہوں. یہ میں نے دیا تھا، اٹس آن ایئر، ریکارڈ میں بھی ہے. اور میں نے کہا ہمیں پاکستان کے میچز یہاں کھیلنے چاہیے. ایشیا کپ کو ہوسٹ کر رہے ہیں تو یہاں کریں. جو انڈیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا دے ریٹرن دے، اور ان کے لیے بھی ہماری بیسٹ وشز ہے انڈیا کے لیے. اور اسی طرح تو وہ اگر نہیں آئے تو ہمیں اس پہ کوئی اپنی لابی کر کے منانا چاہیے تھے. انڈیا کو مناتے، دوسرے ایشین کنٹریز کو مناتے، اور سارے میچز یہاں ہوتے. انڈیا بھی ہمارا دوست ملک ہے، بھائی ہے، ہم کسی سے کوئی دشمنی لڑائی تو نہیں چاہتے. اینڈ آئی ریسپیکٹ دی انڈین کراؤڈ، انڈین کرکٹرز، انڈین جرنلسٹ، اور بی سی سی آئی کے لیے بڑا عزت احترام ہے. تو وائی کانٹ بی ورک ٹوگیدر؟ اب پاکستان میں اگر آسٹریلیا آ سکتا ہے، انگلینڈ آ سکتا ہے، سارے ساؤتھ افریقہ، ساری کنٹریز آ رہی ہیں، تو انڈیا کیوں نہیں آ سکتا؟ انڈیا ایک بڑی کرکٹنگ نیشنز ہے. ود آل مائی ریسپیکٹ آئی تھنک وی شوڈ ورک ٹوگیدر، تھنک آن دیز لائنس. اور جو بھی ان کو سیکورٹی سیفٹی چاہیے ہم ان کو پرووائڈ کریں گے، اور کرنی چاہیے تاکہ وہ پاکستان میں آئے. جس طرح ہم انڈیا میں جا کے کھیلتے ہیں وہ یہاں بھی آ کر کھیلے. ہمارے بائی لیٹرل ریلیشنز اتنے مضبوط ہو جائے، کیونکہ میں شروع سے کہتا ہوں انڈیا پاکستان سے بڑی کوئی گیم نہیں ہے دنیا میں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اللہ کرے پاکستان ورلڈ کپ میں جیتے، چیمپئن بنے، ہماری دعائیں، آپ کا یقین آپ نے شروع میں کہہ دیا. لیکن بابر اعظم کی کپتانی میں ہم یہ 6واں ایونٹ کھیلنے جا رہے ہیں. خدا نخواستہ اگر اس مرتبہ ہم چیمپئن نہ بنے، نتائج اچھے نہ آئے، تو کیا بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا یا پھر ایک اور ورلڈ کپ کے لیے ان کو کپتان برقرار رکھا جائے گا؟ یہ 6واں ایونٹ ہے ان کی کپتانی میں. جی بابر اعظم اس میں کوئی شک نہیں، ایک بہت بڑا پلیئر ہے، بڑا نام ہے. ہی از دی بیسٹ بیٹسمین ان دا ورلڈ اینڈ آئی گریٹلی ایڈمائر ہز اسکلز اینڈ آل دیٹ. باقی ابھی کیونکہ ورلڈ کپ چل رہا ہے تو ہماری تمام دعائیں اپنی ٹیم کے ساتھ ہیں. یہ گئے ہیں پرفارم کریں اور اللہ تعالیٰ کے لیے عزت لے کر آئیں، یہ اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنی ہمت کے ساتھ. اور ہمارا سب سے پہلا مقصد ہونا چاہیے پاکستان کے لیے ہم کرتے ہیں، پاکستان سے جینا مرنا ہے. اور جب واپس آئیں گے پھر اس کو ہم بیٹھ کے ایکسپرٹ کے ساتھ، بابر اعظم کے ساتھ جو بھی کمزوری ہے اس کو دور کر کے پھر اگلی تیاری کریں گے. ابھی آپ اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہے؟ ابھی نہیں کہ ابھی تو ٹیم کھیل رہی ہے، تو ابھی واپس آئیں گے تو پھر دیکھ لیں گے پرفارمنس. آخری سوال، آپ کا ٹاسک جو تھا جب آپ کو چیئرمین مینیجنگ کمیٹی بنایا گیا تھا تو آپ کا ٹاسک یہ تھا کہ آپ جائیں اور الیکشن کروائیں. آپ الیکشن نہیں کروا رہے، کیا آپ کو یہ کوئی خدشہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں گے تو ہار جائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ بس مزے لوٹ لوں جتنے لوٹ سکتا ہوں ایسے ہی مینیجنگ کمیٹی کے ذریعے؟ مزے تو نہیں ہے،
آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ پچھلے 3-4 ماہ میں جتنے کام کیے ہیں یہ تو میں 1 سال کے کام تھے جو ہم نے 2.5-3 مہینوں میں کر دیے. آپ دیکھیں پوری ایک فہرست ہے کیا کچھ ہم نے کیا. رات کو 10-11 بجے تک بیٹھ کے اس پہ کام کر رہے. میں اپنا کاروبار بزنس نہیں دیکھ رہا, سارا دن کرکٹ بورڈ جاتا ہوں. باقی آپ نے الیکشن کی بات کی تو آپ دیکھیں ابھی ایشیا کپ آ گیا, اب ورلڈ کپ ہے, تو سب سے پہلے جو نیشنل کاز ہے وہ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی جو ضرورت ہے اس کو جاؤں, اس کے بجائے میں اپنے الیکشنز اور اس میں چلا جاؤں. تو جیسے یہ انشاءاللہ ہوتا ہے اس کے فوراً بعد ہم جو بھی بہتری ہوگی اس کے ہم کریں گے انشاءاللہ. لاسٹ میں نے کہا تھا لیکن پھر بھی ایک سوال پوچھنا پڑے گا. ابھی آپ نے کہا کہ میں اپنے بزنس پہ توجہ نہیں دے رہا. بزنس کی سر ضرورت کیا ہے؟ آپ کا ایک کھلاڑی ٹاپ پر 45 لاکھ لیتا ہے, آپ کا چیف سلیکٹر 25 لاکھ کے قریب لیتے ہیں, آپ کے ٹیم ڈائریکٹر 30 لاکھ کے قریب لیتے ہیں, تو آپ بھی کروڑوں روپے تو لیتے ہی ہوں گے نا سر. پھر آپ کو بزنس کی کیا ضرورت ہے؟ ٹیم ڈائریکٹر کون سے؟ اچھا مکی کی بات کر رہے ہیں. جی نہیں, ادھر بورڈ میں تو ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا. میں تو اپنی گاڑی پہ آتا ہوں, اپنے دفتر میں جاتا ہوں, جدھر بھی ٹریول کرتا ہوں اپنی گاڑی میں, پیٹرول بھی میرا اپنا ہوتا ہے. میں تو کوئی بورڈ کا, صرف اگر کہیں باہر جانا ہو تو وہ بورڈ دیتا ہے, ہوٹل میں جانا ہو تو وہ بورڈ دیتا ہے. ادروائز باقی تمام جتنے ہوتے ہیں میں اپنے اخراجات سے کرتا ہوں. میں کوئی آپ بورڈ سے 1 روپیہ بھی نہیں لے رہے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. بورڈ سے تو 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا. بالکل. تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کام کری جا رہے ہیں, پیسے بھی نہیں لے رہے؟ صرف اور صرف ایک ہی پیشن ہے کہ پاکستان کا نام اوپر لانا ہے, پاکستان کو جتانا ہے, پاکستان کی عزت کی بات ہے. تو میں نے جس طرح پہلے کہا کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے, اس کو مزید مضبوط کرے اکنامکلی بھی, اور جس طرح حکومت بھی اور سب لوگ زور لگا رہے ہیں, ہم بھی اپنے شعبے میں اس پہ زور لگائے تاکہ پاکستان کا عزت اور وقار میں اضافہ ہو. تو یہ عزت اور وقار ورلڈ چیمپئن بن کے ہوگا انشاءاللہ. پاکستان ٹیم ورلڈ چیمپئن بنے گی. بڑی بات ہے اگر ہم جیت جائے تو یہ بڑی. آپ کو یقین ہے پاکستان ورلڈ چیمپئن بنے گا؟ بن سکتا ہے اگر یہ سکلز میں کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس. جو سکلز ہیں ہماری ٹیم اور پلیئرز ہیں, مجھے پورا کانفیڈنس ہے یہ کریں گے, اپنی کمزوریاں دور کریں اور اگلے میچ کے لیے تیاری کر کے دے شوڈ باؤنس بیک. بالکل جی, چیئرمین پی سی بی مینیجنگ کمیٹی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہیں یقین ہے کہ یہ ٹیم باؤنس بیک کرے گی اور ورلڈ چیمپئن بن سکتی ہے. بس ضرورت ہے کمزوریاں دور کرنے کی. امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ذکا اشرف صاحب نے کڑوے سوالات کا بھی جواب بڑی ہی آسانی سے اور سادہ الفاظ میں دیا. آنے والے پروگرام میں ایک نیا مہمان ہوگا, تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم.